बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 24 मार्च की सैरी का ये आप वीलॉग देख रहे हैं इस वक्त। बड़ी अहम खबरें हैं इसमें और ये आपने गौर से सुनना है। इसमें पहले तो बड़ा लॉन्ग मार्च ऐलान, पुरअमन लॉन्ग मार्च कौन कर रहा है, कहाँ से होगा, कौन कौन साथ होगा, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके साथ फ़ौजी बगावत, मार्शल लॉ इनकलाब या अनारकी, ये सूरत हाल जो बदल रही है, पाकिस्तान में क्या असरात होने लगे हैं इसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ। इसके साथ जो इस्टेब्लिशमेंट खान को बड़ी ऑफ़र करा रही है, ईद से पहले एक रिहाई की जो इतलात है, खान को सियासी गैर सियासी शख्सियात के ज़रिए बनाने की कोशिश। आज 10 बजे बड़ा अहम पैगाम था और उसकी तफसील भी बताता हूँ। ऑल पार्टीज़ का दोबारा इनकाद की भी कोशिश और जुडिशल कमीशन के इजलास में नौकरों की नौकरी पक्की करने का भी मंसूबा। डॉक्टर महरंग बलोच के बाद अब एक और बड़ी गिरफ्तारी भी आज हुई और पंजाब में बिलावल के साथ बड़ा हाथ हो गया। आज गवर्नर की इफ्तारी बड़ी महंगी पड़ी। और तुर्की में लाखों लोग, बांग्लादेश में बड़ा मामला, अफ़गानिस्तान का ये मामला, ये पाकिस्तान की सूरत हाल में अब क्या होने जा रहा है यहाँ, और इसके असरात आपको जल्द क्यों पाकिस्तान में नज़र आएंगे। और आज 25 मार्च है, आपको पता है 24 की सैरी 25 होगी। 1992 का अकलौता वर्ल्ड कप, खान का जो मोजज़ा जिसे कहते हैं, 33 साल हो गए उसको भी। लेकिन सबसे पहले हुकूमत, जो उनके हलकों में इस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोगों की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि खान को ईद पर बुशरा बीबी की रिहाई की ऑफ़र की गई है। जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोग हैं वो इमरान खान की बजाय बुशरा बीबी से बराह रास्त बातचीत करना चाहते हैं। ईद के करीब रिहाई का ये मामलात बेहतर करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। इन्हें मशवरा दिया गया कि आप बुशरा बीबी से बात करें और उसके साथ शाह महमूद कुरैशी को रिहा करके खान को मनाने की कोशिश करें। अली मीन गंडापुर की भी सिलसिले में मुलाकातें हुई हैं और इसकी खबर की तस्दीक 2 बड़े सहाफ़ियों से भी हुई। मेरी बड़ी तफसील से बात हुई। आइंदा आने वाली APC में शाह महमूद कुरैशी को शामिल किया जाएगा, इसमें बातचीत हो रही है। और इन्हें लगता है कि इमरान खान बुशरा बीबी की कैद की वजह से सख्त मौक़िफ़ रखे हुए हैं। बुशरा बीबी को रिहा किया जाए तो खान के मौक़िफ़ में नरमी आ सकती है और साथ ये इमरान खान को इस बात में कायल कर सकते हैं, जो अभी तक 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से नहीं पीछे हटे। और आपको पता है वो इस बातों को इमरान खान बाका ज़िया समझते हैं। मुज़ाकरात की बात जो है वो शराइत खान की वही है पहले दिन की। और इस्टेब्लिशमेंट लेकिन सिर्फ चाहती है कि अगर इमरान खान एक बयान जारी कर दें, एक बयान सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का, तो बुशरा बीबी की रिहाई कल हो जाएगी। और चंद बुनियादी शराइत पर इमरान खान को आमादा करने, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट बुशरा बीबी के केस से पीछे हटने पर तैयार है, लेकिन इमरान खान मानने को तैयार नहीं है। वो इस 26वीं तरमीम की मौजूदगी के जो जजेज़ हैं उनके होते हुए भी अदालत में केस लड़ना चाहते हैं। वो जानते हैं बोगस और झूठे केस हैं। आज इन्हें इमरान खान का जवाब मिल गया होगा, लेकिन जो इतला मुझे मिली थी वो रात 10 बजे की थी और अब ये ज़ाहिर है इसका जवाब आज आएगा, क्योंकि डोगर कोर्ट में जो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं और जस्टिस मोहम्मद आसिफ हैं, 2 रुकनी बेंच 2 महीने के बाद इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की आज दरख्वास्त सुनेगा। और खान को पता है ये केस बोगस है, ये डिफेंड नहीं कर सकते, इसीलिए इमरान खान किसी डील पर आमादा नहीं है। अदालतें कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, लेकिन इमरान खान जानते हैं अगर मेरिट पर बात हुई तो ये केस जो 17 जनवरी को उसका फ़ैसला आया था, 2 महीने के बाद लगा, इसका आज फ़ैसला खान के हक़ में आना चाहिए। लेकिन इस फैसले के बाद पता चल जाएगा कि हुकूमत क्या सिर्फ वक्त हासिल करना चाहते हैं, सियासी चाल है, या डोगर कोर्ट शायद थोड़ी सी इंसाफ की तरफ बात करे, जो लगती तो नहीं। अडयाला जेल में जो देखे सियासी कमेटी की जो जुमेरात को मुलाकात भी मंजूर की गई, ये भी एक सिलसिले का हिस्सा है। इनके वैसे तो इमरान खान की बहनें मीडिया टॉक कर सकती हैं, उनके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी है, पार्टी को सिर्फ रोका गया है, लेकिन इमरान खान के पैगामात को रोकने की कोशिश थी। और जुमेरात की ख़ास तौर पर सियासी जमात से जो इमरान खान की अपनी तहरीक इंसाफ की पार्टी से मुलाकातें होती थी, अहम फ़ैसले, उसमें जो रियासती टाउट तमगे वाले दावा कर रहे हैं कि खान की जेल में जो मुलाकातें वो ISI सुनकर पार्टी का दीन को आपस में लड़वाती है, जिसकी वजह से क़यादत अभी तक लाए अमल नहीं दे सकी। और अब जो रिपोर्ट जो जाने जा रही है पंजाब की तमाम डिस्ट्रिक्ट तंजीमों की, MNAs, MPAs, टिकट होल्डर, सेनेटर्स, अक़लियती जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की, ये रिपोर्ट पेश होगी इमरान खान को तंजीमी ओहदे में, ताकि तब्दीली आए, नौजवानों के सामने लाया जाए और ताकि एहतजाज का लाए अमल जो पार्टी ने देना है, उन लोगों को जो खामोश बैठे हुए, उन्हें जो किरदार अदा नहीं कर रहे, उन्हें साइड लाइन पर करना। तो ये इसीलिए रोकी जा रही थी, अब ये होने जा रही हैं। अब इसमें मुलाकात इसलिए भी बड़ी अहम होगी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसकी ज़िम्मेदारी में 4 गुना इजाफा होने जा रहा है। 3 सालों में पाकिस्तान की तारीख में बड़ा लॉन्ग मार्च शुरू होने वाला है। ये लॉन्ग मार्च बलूचिस्तान से अख्तर मेंगल ने आज ऐलान कर दिया। इसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को दावत दी। इस लॉन्ग मार्च की जो वजह बनी वो कराची में आज नौजवान बच्चियों को, बलोच बच्चियों के सरों से दुपट्टे छीने के सड़कों पर घसीटा गया। तहरीक आइन पाकिस्तान ने भी बयान दिया कि हम गैरतमंद बलोच हम नहीं भूलेंगे।
اختر مینگل نے براہ راست زرداری اور شہباز شریف کو کہا کہ میں بلوچ ہوں، آپ نے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ننگے سر جس طرح سڑکوں پر گھسیٹا ہے، آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ وڈ سے کوئٹہ تک لانگ مارچ کا اعلان کیا، اس کی خود اختر مینگل قیادت کرے گا، اور یہ بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کو سردار لانگ مارچ کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور یہ انہوں نے کہا قومی وقار ہے، ہماری غیرت ہے، ہمارے وجود کا سوال ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ پرامن تحریک چلے گی، پورے پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو اس میں دعوت دی گئی ہے۔ اب دیکھیں حالات جو پنجاب میں بھی یہی ہوئے، وہاں بھی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے روانوں پر ہاتھ ڈالا گیا، لیکن اب جس طرح بلوچ قوم نے کھڑے ہونے کا اعلان کیا تو باقی پاکستان کے لوگ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور میرے خیال میں یہ احتجاج بہت بڑا ہوگا، کیونکہ آج جو سمیع دین بلوچ کے ساتھ ہوا، جو ڈاکٹر محرم بلوچ کے ساتھ ہوا، پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے، اور ان کے الزام کیا لگائے گئے کہ یہ سوشل میڈیا پر ریاست کے خلاف پوسٹ کرتی ہیں۔ آپ بلوچستان کے حالات دیکھیں، ہیومن رائٹس کی، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس پڑھیں، اقوام متحدہ کی رپورٹس پڑھیں، ہزاروں کی تعداد میں بلوچ نوجوان، طالب علم، دانشور، سیاسی کارکن، اگر یہ کہا جائے نا کہ ہر گھر سے ایک مرد لاپتہ ہے تو یہ ایک نعرہ نہیں ہے، یہ بلوچ ان کی حقیقت ہے۔ اس وقت کہ مائیں بہنیں بیٹیاں سردی گرمی برداشت کر کے اسلام آباد آئیں، پرامن احتجاج کرتی، ان کا تو اب مطالبہ یہ نہیں کہ انہیں واپس کرے، وہ تو کہتی ہے صرف لاشیں دے دیں۔ یہ حالت اس لیول پر پہنچ چکے ہیں، اب خود 20,000 کے قریب تو سب لوگ تسلیم، بلکہ ابھی حالیہ کمیٹی میں حکومت نے 8,000 لاپتہ افراد تسلیم کیے۔ پرامن بلوچ نکلے سے گولیاں مارتے ہیں، 12 سال کا نوجوان شہید آپ کے سامنے، وہ جو تنگ آ کے پھر پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں، تشدد گر تنظیموں کے ساتھ مل جاتے ہیں، تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو بلوچستان کا معاملہ صرف بلوچستان کا نہیں، انسانیت کا معاملہ بن چکا ہے۔ کالعدم تنظیموں کو نکال دے تو پیچھے بلوچستان میں مرد رہی ہی نہیں۔ ریاست اپنے آپ کو ہارڈ ریاست ثابت کرنے کے لیے ان کا گرم خون نکال کے اسے ٹھنڈا کر کے ہارڈ کرنے کی کوشش کر رہی۔ تحریک خواتین چلا رہی ہے، ڈاکٹر محرم بلوچ اسے جیل میں ڈالا، سمیع بلوچ اسے جیل میں ڈالا، پیچھے 2 خواتین ہیں تحریک چلا رہی ہیں، اور وہ دیکھیں ایک آواز دیتی ہے پورا بلوچستان نکل آتا ہے۔ اور اب تو اس میں اختر مینگل کے بعد اب شاید بڑا معاملہ ہوگا، اب ریاست انہیں مائنس نہیں کر سکے گی، کیونکہ اب یہ معاملہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا۔ حالانکہ ہیں تو یہ اتنے ڈفر، بار بار وہی کام کرتے ہیں جو بار بار ناکام ہو چکا ہوتا ہے، مقبول رہنماؤں کو مائنس کرنے کی کوشش۔ یہ کسی ماضی کے تجربے سے سیکھنے پر تیار نہیں۔ جس طرح شیخ مجیب کی تحریک چلی تھی، آپ کو یاد ہے، تاریخ سے مائنس کرنے کی کوشش کی تھی، اس کی بھی تصویر، اس کی بھی ویڈیو لائبریریوں سے، پی ٹی وی کی کیسٹ سے، میونسپل لائبریریوں سے، ہر جگہ سے انہوں نے کتابوں سے ہٹا دی، نام تک ہٹا دی، اسے غدار ثابت کرتے رہے، بنگالیوں کو غدار کہتے رہے۔ بنگلہ دیش میں وہ بنگا بندھو بنا، اور تو اس کی بیٹی نے جو کام کیا امریت والے چلے گی، بنگلہ دیش کی عوام کھڑی کہ وہ اب بنگلہ دیش کا آپ کو پتہ ہے، ورنہ ہمیشہ لیڈر ہی تھا۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو بھی جب آخری ایام میں آپ کو پتہ ہے رائے راست پہ آیا، ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑا ہوا، تو اس کا نام بھی انہوں نے مائنس کرنے کی کوشش کی، سارا مٹیریل جلا دیا جس میں اس کا ذکر تھا۔ اب کل جنرل ضیاء الحق کے اسی صدارتی دفتر میں اس کو نشان پاکستان بھی دے رہے ہیں۔ تو مقبول رہنماؤں کے نام مائنس نہیں ہوتے، عوام انہیں ضربیں دیتی ہے، جس طرح شیخ حسینہ نے اپنے والد کو آپ کو پتہ ہے مائنس خود کیا اس نے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو بلاول مائنس کر رہا ہے۔ یہ ڈکٹیٹر کے ساتھی تھے پہلے، اس کے نانا ذوالفقار علی بھٹو، آپ کو پتہ ہے وزیر بجلی اور ایندھن تھا ایوب خان کے دور میں، اور اس کی صدارتی حکومت کو دنیا کا بہترین طرز حکومت قرار دیتا، لنگڑی لولی جمہوریت سے ناقص جمہوریت، ڈکٹیٹرشپ بہتر، یہ ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا مشہور بیان تھا۔ بلاول نے نانا کا آخری دور نہیں سیکھا، پہلا سیکھ لیا، اور وہ اسی مصالحانہ مارشل لا کی بات کر رہا ہے جو آج بلوچ بچیوں کے ساتھ کراچی میں ہوا۔ اس میں بے شرمی میں بلاول کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے جیسے وزارت خارجہ اس نے لے لی، یا باپ کو لاغر مریض کو صدارت دلوا دی، حالانکہ 11 سال انہوں نے ضیاء الحق کا دور گزارا ہے، لیکن یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں، کہتے ہیں آج عمران خان کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ ہر ڈکٹیٹر اور جابر کا انجام وہی ہوتا ہے۔ جب ڈکٹیٹر عام طور پہ دنیا سے رخصت ہو تو پھر لالچ ہو، لیکن یہاں ان کے مخالفین اپنی زندگی میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں 3 سال میں غور کر رہا تھا خان سے جنہوں مائنس کرنے والوں نے اپنی تباہی بربادی کروا لی، جو ان کے ساتھ جڑا ذلیل و خوار، قاسم علی شاہ، شاہد افریدی، انجینئر علی مرزا، کوئی گلوکار، کوئی فنکار، کوئی اداکار۔ ایک مثال دیکھیں، محمد اشرف ملک عرف ملکو، آپ یقین کریں اس کا نقدہ کوکا سے پہلے کوئی جانتا تک نہیں تھا، وجہ شہرت اس کی نقدہ کوکا بنا، قیدی نمبر 804 گانا، 10 کروڑ 47 لاکھ یہ اس کا گانا سن چکے ہیں، اس کے چینل پہ 13 لاکھ سبسکرائبر ہیں۔ اب جنوبی ایشیا کا دوسری طرف آپ سنگر دیکھیں، عاطف اسلم، بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، عرب ریاستوں میں مشہور، 35 لاکھ سبسکرائبر، گانا ESPR نے بنایا، لکھنے والا اچھا، میوزک ٹاپ کا، لیکن پروپیگنڈا کہہ کے لوگوں نے مسترد کر دیا۔ 2 دن میں 41,000 لوگوں نے دیکھا۔ جسے اللہ عزت دے، جسے اللہ چاہے ذلت دے، یہ تمغے وصول کرنے والوں کا بھی حال دیکھ لو۔ راوی حسن ایوب کہہ رہا ہے میری میڈیا میں میرے لیے بڑی ہائپ کریٹ ہے، میرے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اسے یہ نہیں پتہ تاریخ میں ہر ظالم بد کردار شخص کے ساتھیوں کا ذکر ایسے ہی ہوتا ہے، تمغے ملنے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ ابھی تو خیر انہوں نے وہ الیکشن کمشنر کی بیوی کو بھی دے دیا ہے، لیکن دیکھیں وہ جنرل باجوہ کے تمغے دیکھیں، ایسے لگتا ہے کوئی پشاور سے ٹرک نکل کے آ رہا ہے،
عوام میں ذلت کا یہ عالم ہے کہ میڈل ہی میڈل لگے ہوئے لیکن ذرا عوام میں نہیں جا سکتے. ایسے ہٹلر کو ملے, اسٹالن کو ملے, قذافی کو ملے, ان کے تمغے دیکھیں میڈل ہی میڈل بھرے ہوتے ہیں, لیکن لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں, شدید ترین نفرت کرتے ہیں. ابھی دیکھیں ان کے ساتھی وہ انجینئر صاحب, ان کی 1 سال پہلے بڑی عزت تھی, انہوں نے لائن بدلی, آج وہ مریم نواز کے بیان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. ان کی کہتے ہیں ان کی تقریر کا ایک لفظ لاجک اور دلیری ہے. یہ شاید وہ موبائل فون میں میرے پاس ویڈیوز ہیں, وہ فحش ویڈیوز والا بیان, اس کی بات کر رہے ہیں. یہ بات کرتے ہیں قرآن حدیث کی. ان سے پوچھے بندہ فحش لوگوں کو فالو کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ایک غلیظ انسان جس نے ابھی ڈاکٹر محرم بروک کے بارے میں جو بکواس کی, وہ نہ پڑھیے گا روزہ ٹوٹ جائے گا, مریم نواز سے فالو کرتی ہے. انجینئر صاحب سے پوچھنا چاہیے دین کیا کہتا ہے اس بارے میں, یا حدیث وہ جو حدیث بخاری ہے, صحیح بخاری کی 4425 نمبر ہے اس کا, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس نے معاملات عورت کے سپرد کیے. تو پنجاب کے تو سارے معاملات ان کے سپرد ہیں. تو انجینئر صاحب سے پوچھنا چاہیے, اس پہ ذکر کریں. وہ تو بات کرتے ہیں, ہم تو خیر اور ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. ابھی بہرحال یہ جو موومنٹ شروع ہونے جا رہی ہے, لانگ مارچ, اس کے نتائج آپ کو نظر آئیں گے, کیونکہ دیکھیں خطے میں بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. ابھی بنگلہ دیش میں ایک نئی بڑی بغاوت شروع ہو رہی ہے, اور یہ بحران آپ کو پاکستان کی طرف آتا ہوا نظر آئے گا. اس دفعہ وہاں فوج سڑکوں پر آ چکی ہے, ڈھاکہ کی سڑکوں پر ان کی 9ویں انفینٹری ڈویژن نے چیک پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں, اور اس دفعہ فوج کا مقابلہ طلباء کے ساتھ ہے. ایک دفعہ پھر شروع ہونے جا رہی ہے تحریک. یہ جو نیشنل سٹیزن پارٹی ہے ان کی, وہ آرمی چیف جنرل وقار سے وہاں ملی. یہ شیخ حسینہ کا قریبی رشتہ دار بھی ہے, اس پر الزام ہے کہ اس نے محفوظ راستہ دے کے بھارت بھجوایا, اور طلباء کو لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا, آرمی چیف کو ہٹانا چاہتے ہیں. ابھی 23 مارچ کل ان کا فوجی قیادت کا بڑا اجلاس ہوا, ملک میں ایمرجنسی لگانے پر سنجیدگی سے غور ہے کہ انتخابات ہم نے 18 مہینوں کے بعد ہی کروانے. وہاں ان کا بھی آرمی چیف کہہ رہا ہے ہم امن لائیں گے, ہر صورت میں لائیں گے. تو یہ ایک فوجی قبضے کی طرف معاملہ جا رہا ہے, اور طلباء کے ساتھ اس دفعہ جماعت اسلامی اور حفظ الاسلام بھی جڑی ہوئی ہیں. وہ جماعتوں کا اتحاد ہو چکا ہے. اب ڈھاکہ میں وہاں یونیورسٹی میں بڑے مظاہرے زور پکڑ رہے ہیں, اور ادھر شیخ حسینہ بھی پر تول رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں واپس آؤں گی. تو اب ان کا 11 مارچ کو ابھی طلباء کی اور آرمی چیف کی بڑی اہم ملاقات بھی ہوئی تھی وہاں. اس میں وہی کام جو پاکستان میں مائنس کرنے والا, وہ کہہ رہا ہے میں ریفائنڈ عوامی لیگ, مطلب وہ تمام لوگ مائنس کر کے عوامی لیگ کو دوبارہ لانا چاہتا ہوں. تو بنگلہ دیش بڑے نازک موڑ پر ہے اس وقت حقیقت میں, اور یہ موومنٹ پاکستان میں اثر کرے گی. کیونکہ دیکھیں 2 ممالک ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں, بنگلہ دیش اور دوسرا ہے ترکی. ترکی میں بھی لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہیں. اردگان کے جو مخالف امام اوغلو ہیں انہیں گرفتار کیا گیا, لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہیں. اور وہاں بالکل بنگلہ دیش والی صورتحال, اردگان نے بھی وہی کیا جو شیخ حسینہ نے کیا. وہاں جو ریپبلکن پارٹی ہے, وہاں امام اوغلو کی جماعت ہے, طیب اردگان کو 22 سال میں پہلی دفعہ مضبوط مخالف سامنے ہے. یہ پچھلے بدھ سے الیکشن سے ان کے مظاہرے شروع ہوئے, جب لوگوں کو خبر ملی الیکشن کے دوران کہ امام اوغلو کو گرفتار کیا. الزامات وہی دہشت گردی, غداری, بلیک میلنگ. اب یہ بڑا مشہور اپوزیشن لیڈر ہے, یاد رکھیں, اور اسے ابھی 1.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا ہے. مسلمان بھی ہے, مطلب قرآن مجید پڑھنے والا سمجھنے والا بھی ہے, اور اسے اسلام پسند اور سیکولر دونوں پسند کرتے ہیں. اور طیب اردگان کا تو اب دیکھیں سیاسی کوئی جانشین بھی نہیں ہے. ترکی کی معیشت میں بھی شدید بحران ہے, وہاں بھی 50% مہنگائی پہنچی ہوئی ہے, کرنسی مسلسل گر رہی ہے, اور ترکی کی عوام نے دیکھا اسے صدر بنایا, لیکن وہ آمرانہ پالیسیوں میں وہ شیخ حسینہ بن گیا. تو جہاں بھی یہ واردات ہوگی, آمریت کو لوگ نہیں پسند کرتے, لوگ جمہوری انداز میں امام اوغلو کو اب لانا چاہتے ہیں. تو طیب اردگان نے بھی آپ کو پتہ ہے وہاں جو ڈکٹیٹرز کی طرح عدالتیں مینیج کرنا شروع کی ہیں, عدالتوں سے فیصلے دلوا رہا ہے. الیکشن والے دن میئر کو گرفتار کر لیا, ادھر پورے کا پورا میڈیا اس نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. مزے کی بات ہے, احتجاج کو روکنے کے لیے آنسو گیس, گولیاں تو خیر نہیں, ربڑ کی گولیاں. اب 3 شہروں میں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے, اور مین اسٹریم تو مکمل بند ہے. وہاں ترکی کے لوگ بھی سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں, تحریک شروع ہو چکی ہے. سچویشن بالکل پاکستان والی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ترکی میں احتجاج میں لوگ پولیس کو پھول پیش کر رہے تھے, اور وہ اپنی ان کی جو ٹوپی ہے, سکہ اسے کہتے ہیں, وہ پہن کے, تو وہاں انہیں کسی نے گلے لگا کے گولیاں نہیں ماری. وہاں پولیس کے اندر غیرت ہے, شرم ہے, وہ اپنی عوام پہ گولیاں نہیں چلا رہے. اور جس طرح 26 نومبر میں پاکستانیوں پر ہوا, اپنے ملک میں وہ تباہی بربادی نہیں لانا چاہتے جس طرح یہاں دیکھیں ہوئے, لیکن ابھی 5 دن میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب ان معاملات کا دیکھیں بڑا اہم اثر پاکستان کی عوام پر آئے گا. لوگ بار بار وہی چیز سوچتے ہیں کہ جس انداز میں وہاں سڑکیں بھری جا رہی ہیں, وہاں کے لوگ بھی روٹی کھاتے ہیں, وہاں کے لوگ بھی مسلمان ہیں, وہاں کے لوگ بھی بنگلہ دیش ترکی کی طرح. تو یہ اثر آپ کو پاکستان میں ایک جو آپ کو پتہ ہے کہ لاوا پک رہا ہے, اس پہ آپ کو آتا ہوا نظر آئے گا. ابھی ایک اور جو تبدیلی افغانستان میں ہوئی, وہاں پہ اب کردار بدلے جا رہے ہیں. یہ زلمے خلیل زاد کی جو افغان حکومت سے مذاکرات تھے, اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے. 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں. ایک تو ان کی ناروے میں ایمبیسی ہے, اس کا کنٹرول انہیں مل گیا. دوسرا جو سینئر افغان حکومت تھی, بڑے بڑے نام, سراج الدین ان کا وزیر داخلہ, ان لوگوں کے سروں پر جو رکھی ہوئی قیمت تھی امریکہ نے وہ واپس لے لی. سراج الدین کے 2 بھائی اور ایک کزن ہیں, اور 2001 سے ان کے اوپر پابندیاں ہیں.
افغان حکومت نے آج کنفرم کیا ہے کہ قیدیوں کی رہائی میں جو کامیاب مذاکرات اس کا نتیجہ نکل آیا. اب خواتین کی تعلیم پر جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ ماننے کے بعد انہیں تسلیم کر لیا جائے گا. اور ابھی دیکھیں 2007 سے ان پر جو پابندیاں لگی ہیں 12 مہینوں میں ان کے بھی آپ پچھلے دیکھیں تو یہ عرب امارات بھی گئے ہیں, سعودی عرب کے بھی ویزے ہیں, وہاں کے حج بھی ہوئے ہیں. تو اب انہیں جس طرح انٹرنیشنل دنیا کے دھارے سے نکالا گیا تھا واپس لایا جا رہا ہے. اور یہ ان کی انتہائی اہم خارجہ پالیسی بڑی جس کی جتنی تعریف کی جائے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی بنا لیے, روس, چین, بھارت اور عرب امارات کے ساتھ بھی بنا لیے. دوسری طرف ہم پاکستان کرائے کی بندوق, اور کوئی کردار ہی نہیں. روس کے ساتھ بھی تعلقات خراب, امریکہ کے ساتھ بھی خراب, چین, بھارت, عرب امارات سب کے ساتھ انتہائی پست تعلقات. اس کی دلیل دیکھیں, انویسٹمنٹ کے کتنے دعوے کیے گئے تھے, سارے کے سارے فراڈ. SIFC کی ناکامی کی سب سے بڑی دلیل اب اسٹیٹ بینک کی حالیہ رپورٹ آ گئی. پچھلے سال سے صرف $148 ملین آئے, $148 ملین صرف. شہباز شریف کے 26 دوروں پر شاید $200 ملین سے زیادہ لگ چکے ہیں. اور یہ کہا کہ جاتا ہے عرب امارات, ترکی, آذربائیجان, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ, وہ جینٹری بیچ وہ جو آیا تھا, تو یہ سارے امریکہ سے اربوں ڈالر لے کر آ رہے. وہ سارے میں نے اکٹھے کیے, وہ 100 ارب سے زیادہ بنتے ہیں, 100 ارب ڈالر. یہ ساری انویسٹمنٹ ہوتی تو واقعی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوتی. لیکن وہ سارا جھوٹ, سارا فراڈ, ساری 2 نمبر نوٹنکی نکلی, جس طرح کی باقی چیزیں. اب مریم نواز کی دیکھیں آمد کے ساتھ ہی اب تحریک انصاف پہ کریک ڈاؤن کی کوشش. تو اب تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام دیکھیں رمضان کے اس مہینے میں دیکھ رہی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ترکی بھی ساتھ ہے, ادھر بنگلہ دیش بھی ساتھ ہے, اب بلوچستان میں لانگ مارچ شروع ہونے والا ہے, ادھر سے یہاں تحریک انصاف بھی پر تول رہی ہے. اور اب یہ لانگ مارچ شروع ہوا تو عید کے بعد تحریک انصاف کی جو طاقت ہے وہ اکٹھی ہو جانی ہے, یہ ساری جماعتیں مل جانی ہیں, اور وہاں سے بلوچستان کا شروع ہوا اجتماع. یہ حالات گیم چینجنگ مجھے نظر آ رہی ہے. لیکن آج پتہ چلے گا اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے, کیا کریں گے. اللہ ان کو ہدایت دے, باخدا میری دل سے دعا ہے, اللہ ان کو سمجھ دے, اور جو ظالم ہے ان کو غارت کرے. ان کو نیکی اور ہدایت جو نہیں رکھ سکتے پھر ان کا بھی وہی اللہ حل کرے گا جو ظالموں کا ہمیشہ ہوتا ہے. ویڈیو لمبی ہو جائے گی, کوشش کروں گا اگلے انٹرویو میں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں وہ کور کروں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.